Ya Ali, Ya Ali, 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 Ya Ali. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa bihi nasta'een wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين بالقاسم محمد اللهم صل والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. All praise and glory belongs to Allah, the creator of this universe, the one who has given the capacity and the ability to the creation called human beings to become, in their conscience, in their action, in their speech, in their every single aspect of their life, to have the qualities of Allah subhanahu wa ta'ala inside. That human beings are the creation of Allah subhanahu wa ta'ala that can become godly beings. Godly beings doesn't mean that they become God, but godly being means that they have the qualities of Allah subhanahu wa ta'ala inside of their character, of their soul, in their mind, in their action, in their talk. And they have the opportunity to become the slave of Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning the whole of the creation is subservient to that creation, but that creation says that it is my honor and the utmost honor that I am his slave and he is my master. And this particular potential that we all have, the month that is coming up, is the best of all months in which this potential can come into action. This month can make us a godly person. Okay. It can build our God conscience inside of our mind. It can make us speak through the tongue that would be the speech of God. Right? When you recite the Quran, it is the speech of Allah subhanahu wa ta'ala. Through your tongue and my tongue, the speech of Allah subhanahu wa ta'ala can be heard. You see? The speech of Allah subhanahu wa ta'ala can be heard to our own ears and the ears of others. That consciousness that Quran wants to give humanity, that consciousness can be built by putting your time and effort and mind into the verses of the Quran to understand what Quran is saying. That you can become a Quranic conscious being. Right? What an opportunity, no? If you think about it, we have the potential and ability to acquire all of that, and the best of the months is in front of us, for which Allah subhanahu wa ta'ala is going to invite us to benefit, as Agha ne to khulasa kar diya tha, और alhamdulillah अच्छा खुलासा किया, और मैं डर रहा था कि पता नहीं कहीं ऐसा न हो कि आगा का खुलासा मेरी कोई बात से मिलता जुलता ना हो कि एक और तकरीर करनी पड़ जाए. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आगा ने जो खुलासा किया वो तकरीबन ऐसे ही था जो आपसे कल अर्ज़ की थी कि अगर इंसान सिर्फ इसी हद तक, इसी सिर्फ बात पे सोचे कि खुदा ने आपको दावत दी है, और दावत यानी कुदरत मुतलक जो रखता है, इल्म मुतलक जो रखता है, जिसका कि किसी का हक उसके ऊपर नहीं है, उसका हक सब पे है लेकिन कोई उस पे हक नहीं रखता, सही, वो आपको दावत कर रहा है और आप उसके मेहमान होंगे. अगर सिर्फ इसी चीज़ पे आप सोचें और तदब्बर करें, तफक्कुर करें, ये खुद जो सोच है इंसान को, अगर इसी सोच से जो हालत पैदा होगी उसके सामने खुजू और खुशू की कि मेरे जैसे इंसान को, हाँ जी, जो कि कुछ है ही नहीं. अगर कोई आजकल इंसानों में कोई मर्तबा हासिल कर लेता है, आप उसके घर पे जाके दस्तक नहीं दे सकते.
آپ کو پتہ نہیں کتنے لوگوں سے گزرنا پڑے گا اس کے گھر تک پہنچ کے دستک دینے. نہیں, یہ وہ جو سب کا بنانے والا, سب کا پالنے والا, سب کو جو ہے وہ دینے والا, یہ سب کچھ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ جب بھی آپ چاہو میرے در پہ آپ دستک دے سکتے ہو, اور اس ماہ کے اندر جب میں در کھولوں گا تو جو چاہیے ہوگا میں تمہیں دوں گا. ہے نا؟ اب یہ کتنی, یعنی ایک تو یہ خضوع اور خشوع کی جگہ ہے اور ایک خوشی کی جگہ ہے کہ انسان کو ایک وہ مہینہ آنے والا ہے جس کے اندر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے رزق معنوی اور رزق مادی جو ہے وہ مانگ سکتا ہے. تو یہ تھی. لیکن یہ جو گاڈلی کانشیس کی جو میں نے انگلش میں بچوں کے لیے بات کی, اگر اس کے اوپر تھوڑا سی بات کر لیں اور پھر دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں کہاں لے کے جاتا ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے اندر پوٹینشیل رکھی ہے کہ ہم خدا کے نائب بن سکتے ہیں, ریپرزینٹیو بن سکتے ہیں, یا دوسرا لفظ جو استعمال ہوتا ہے خلیفہ بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو خلافت کا مقام ہے, ظاہر ہے کہ اس خلافت کے مقام کے اوپر جو حجت خدا ہیں اس وقت, اور جو خدا کی حجتیں گزری ہیں, وہ اس مقام پر ہیں. ہے نا؟ امام علی علیہ السلام خدا کے خلیفہ اس دنیا میں, اللہ یعنی اگر خلافت کا مقام جس کو کہ ملائکہ نے جس کے لیے سجدہ کیا تھا, مقام کے لیے خدا کے کہنے پہ جو سجدہ کیا تھا, اگر دیکھا جائے تو پوری کی پوری کائنات کے اندر جو اس مقام تک پہنچا ہے یا پہنچے ہیں وہ ائمہ معصومین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء علیہ السلام ہیں. اور اگر آپ پوچھیں کہ بھئی یہ جو ساری اتنی زیادہ خلقت آپ نے بنائی, اتنی زیادہ یہ this whole universe with all of these planets and stars, you created for what? There must be a purpose. And when you put Imam Ali alayhi salam as the creation and you say to the creation, look at him, is it not worth creating this whole universe? Just if I was to create him and for the sake of him I was to create the whole universe, is that not enough? Right? جو ائمہ معصومین ہے یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اگر دیکھا جائے انہوں نے اس مقام کو حاصل کیا, اور ہم سب لوگ طفیلی ہیں. ساتھ ہے, ہم سب طفیلی ہیں. جو خلافت کا مقام ہے جس کے اوپر امام علی علیہ السلام, ائمہ معصومین علیہ السلام, امام زمان علیہ السلام فائز ہیں, ہم لوگ طفیلی ہیں. یعنی طفیلی کس حوالے سے کہ ان کے طفیل سے ہمیں بھی رزق معنوی, رزق مادی مل سکتا ہے. لیکن جہاں تک خدا کی خلقت کے خالق ہو کے اس خلقت کو بنانے کا جو ہدف پورا کیا ہے جس نے, وہ ہستیاں ہیں. وہ ہستیاں ہیں کہ جب وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, جو عبد ہیں خدا کے, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو عبد ہیں, حقیقی عبد ہیں, وہ وہی ہیں. ہم طفیلی ہیں, ہم طفیلی عبد بن سکتے ہیں. ہم کسی نہ کسی طفیل کے اندر کچھ نہ کچھ کام خدا کے نام پہ اس کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے کر سکتے ہیں. اور وہ ہو سکتا ہے کہ خدا اگر ہماری نیت خالص رہے تو اس کو اپنی نیابت میں مان لیں. طفل صغیر کو, چھوٹے بچے کو کھلانے والا کون ہے؟ آپ دعا جوشن کبیر کے اندر پڑھتے ہیں, کون ہے؟ خدا کی ذات ہے. یہ ماں کے وسیلے سے وہ چھوٹے بچے کو کھانا کھلاتا ہے نا. ماں وہ وسیلہ بنتی ہے جس سے وہ چھوٹے بچے کو کھانا ملتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ہوں جو کہ چھوٹے بچے کو کھانا کھلاتا ہوں. تو ماں طفیل میں خدا کے رزق کے دیے ہوئے اس کے طفیل میں بچے کے لیے اس نیابت کو جو ہے وہ انجام دیتی ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے لیے اپنا ایک اجر رکھا ہے, اور انشاءاللہ روز محشر میں اس کا ایک اعلیٰ درجہ ہوگا. تو آپ سوچنا یہ شروع کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو آپ کے اندر پوٹینشل رکھی ہے ماہ رمضان کے اندر, وہ آپ خدا کی نیابت میں کیا کیا کام کر سکتے ہیں. ساتھ خدا معاف کرنے والا ہے نا, خدا معاف کرتا ہے نا. تو ماہ رمضان کے اندر کوشش کریں کہ آپ خدا کی نیابت میں دوسروں کو معاف کرنے والا بن جائیں. خدا جو ہے وہ معاف کرتا ہے. آپ یہ نیت رکھیں کہ خدایا میں تیرے نزدیک آنے کے لیے, کیونکہ تو معاف کرنے والا ہے, میں بھی معاف کرنے والا بنتا ہوں. خدا صادق ہے, خدا سچ بولتا ہے.
ہے نا. آپ ماہ رمضان کے اندر کوشش کریں کہ سچ بولنے والے بن جائیں. خدایا تیری نیابت میں تیرے قرب کو حاصل کرنے کے لیے میں اب سچا بن جاؤں. سچ سچ ہیں. اگر آپ ائمہ معصومین علیہ السلام کو دیکھیں تو ان کے اندر they had all of the qualities of Allah subhanahu wa ta'ala inside of their character. And when they did that sincerely for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, to be the slaves of Allah subhanahu wa ta'ala, they became the eyes of Allah, they became the tongue of Allah, they became the hand of Allah subhanahu wa ta'ala. Right? Allah subhanahu wa ta'ala doesn't have hands, Allah subhanahu wa ta'ala doesn't have an eye. He doesn't have eyes. True? He doesn't have a body. But symbolically, all the tasks that Allah subhanahu wa ta'ala in His power and might performs, when Imam Ali alayhi salatu used to perform those tasks with the might that Allah subhanahu wa ta'ala gave him, he became Yadullah. Right? So we have these beautiful and perfect examples that had the representation of Allah subhanahu wa ta'ala, and every single thing that they did in their life, they did it to seek nearness to Him, but as a representative of Him. Right? In small form or shape, we can try. Give even the smallest of example, giving water to the plants outside. Just a small example ہے نا کہ آپ پودوں کو پانی دیتے ہیں. پودوں کو پانی دیتے وقت یہ اپنے ذہن کے اندر لے کے آئیں کہ خدا ان کا پالنے والا ہے, خدا ہے جو ان کو پالے گا. میں اپنی ذمہ داری, ٹھیک ہے, اس کی کہہ لیں کہ نیابت کے اندر یہ بھوکے پیاسے یہ جو پودے میں ان کو پانی دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, ساتھ ہے. ایک کانسیپٹ کوئی مشکل نہیں ہے, بہت آسان سا کانسیپٹ ہے کہ خدا پیار کرنے والا ہے. آپ بھی پیار کرنے والے بن جائیں, ہے نا. خدا پیار کرتا ہے, آپ بھی پیار کرنے والے بن جائیں. خدا معاف کرتا ہے, آپ بھی معاف کرنے والے بن جائیں. خدا صادق ہے, آپ بھی صادق بن جائے. خدا غفور ہے, غفار ہے, آپ بھی معاف کرنے والے بن جائیں. خدا رزق دیتا ہے لوگوں کو, آپ اسی کے رزق کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں, ایک وسیلہ بن جائے, ہے نا. تو یہ گاڈ کانشیس جو ہے آپ اس ماہ کے اندر ڈیولپ کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو ہرڈلز ہمیں باقی کے ماہ میں آتی ہیں وہ ہرڈلز دور ہو جائیں گی. یہ جو بھوک ہے نا, یہ بہت پیاری چیز ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنائی ہے. بھوک جو ہے وہ ایک بہت پیاری چیز ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنائی ہے. 3 مسافر تھے, وہ شہر میں تھے. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان بنے, ایک امام علی علیہ السلام کا. ایک کو بیچارے کو مسجد میں رہنا پڑا. تو وہ اگلے دن جو ہے جب آئے تو کہا کہ بھئی کیسی رہی ضیافت. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ضیافت کی, بہت اچھا رہا. امام علی کا بھی اس نے ایسے ہی کہا. جو شخص مسجد میں رہ گیا تھا, the person who was in the masjid, he said, how was your night? He said, I was hungry all night. میں ساری رات بھوکا تھا, کسی نے کوئی کچھ پوچھا بھی نہیں. تو جو کہا گیا وہ یہ کہ اس بندے کو کہہ دو کہ اگر بھوک سے بہتر کسی کوئی چیز ہوتی ضیافت کے لیے تو میں وہ تجھے دے دیتا. تو بھوک جو ہے وہ ایک بہت پیاری چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنائی. وہ اس لیے پیاری بنائی کہ بھوک سے انسان کی روح جو ہے وہ عروج تک جاتی ہے. جو انسان بھوکا ہوتا ہے نا, آپ دیکھیں گے کہ ماہ رمضان کے اندر بہت ساری اور بھی ریزنز ہیں اس کی, لیکن آپ کو لوگ مسجد میں زیادہ نظر آئیں گے. ایسے ہے نا, حتیٰ باقی کے ممالک میں بھی you will see that there is a certain change that happens. In the month of Ramadan, in the masjids, more people come. As soon as Eid comes, scattered people show up. During the month of Ramadan, even the person who doesn't pray the whole year round, he starts praying in that month. ایسا دیکھا نا آپ نے, ایک ماہ کی نمازی بن جاتا ہے انسان. وہ کہتا ہے بھائی روزہ رکھ رہا ہوں, اتنی بھوک کاٹ رہا ہوں, پیاس کاٹ رہا ہوں, چلو نماز بھی پڑھ لیتے ہیں. فجر پہ تو اٹھنا پڑے گا نا, سحری کے لیے سحری کھانے کے لیے 2-2:30 بجے تو اٹھنا پڑے گا. تو اب اٹھ ہی گئے ہیں, کھانا بھی کھا لیا, کیا ہے نماز 2 منٹ رکھتے ہیں, 3 منٹ پڑھ ہی لیتے ہیں. پھر جب زور کا ٹائم آئے گا, دیکھو جی وہ لنچ پہ تو سارے کھانا کھا رہے ہیں, اب کیا کرے لنچ پہ, تو گھنٹہ تو گزارنا ہے کسی طرح سے. وہ کہتے ہیں چلو پھر
زور بھی پڑھ لیتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، مغربین پہ افطار افطاری کرنی ہے، کھانا تو کھانا ہے، بالآخر افطاری کرنی ہے تو وہ مسجد میں آ جائیں گے، ساتھ میں چلیں. پہلے اگر مولانا صاحب پیچھے کھڑے ہو کے کچھ پڑھ بھی لیا، ہمیں کون سا کوئی پڑھنا ہے، وہ تو جماعت میں کھڑے ہیں تو بس کھڑے ہیں، جیسے وہ کرتے ہیں ویسے کر لیں گے، اور آخر میں کھانا کھا لیں. دیکھیں یہ جو بھوک کا جو کانسیپٹ ہے نا، اس بھوک کی وجہ سے کیا ہوا کہ انسان کی جو روح تھی، جو فطرت تھی، وہ تھوڑی تھوڑی جاگنے لگی، وہ تھوڑی تھوڑی جاگنے لگی، جس کو وہ اپنی شہوات کے ملبے کے اندر دبا دیتا ہے نا پورا سال. اسے ایک ماہ ملتا ہے اس روح کو تھوڑا سانس لینے کے، اسی بھوک سے تھوڑا سانس لینے کا ٹائم ملتا ہے تو وہ تھوڑی سی ابھرتی ہے. وہ فطرت جو ہے، آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہیں ماہ رمضان کے اندر ان کو صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق زیادہ آ جاتی ہے، کہ خدا کے نام پہ زیادہ دیتے ہیں، وہ نمازوں کے زیادہ نزدیک آ جاتے ہیں. انہیں جب غصہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں بھائی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، بہتر ہے کہ غصہ نہ کریں. ایسے ہی ہوتا ہے یا الٹ ہوتا ہے؟ ہاں جی، الٹ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بات نہ کیجیے گا افطاری سے پہلے، اسپیشلی وہ جو 1-2 گھنٹے ہوتے ہیں نا، اس میں وہ کہتے ہیں مجھ سے بات نہیں کرنی تم میں سے کسی نے. تو یہ کیا ہے کہ تھوڑی سی فطرت جاگتی ہے، کچھ چیزیں انسان میں تبدیلی آتی ہے، اس کے ذہن پہ تھوڑا سا سکون سا آ جاتا ہے. وہ جو پل سا رہتا ہے نا، that pull on your mind that is from shaitan, it goes away. You become a little bit more freer. So that's why what I'm saying is that this particular month is one of the best months in which you can build a God conscience by doing those actions and putting God in your mind. Then in His representation, in getting nearness to Him, I'm doing these tasks, right, that are very lowly and small, but I'm doing it, these tasks, so that a little bit of that status that is to be the representative of Allah subhanahu wa ta'ala, maybe some homework can be done, some foundation can be built, that after this month is over, I'll be able to continue building on this foundation. That when you give love to your kids, شفقت جب آپ بچوں کو دکھاتے ہیں اور دکھانی چاہیے کہ یہ خدا کی امانتوں کہ مجھے خیال رکھنا، میں خدا کی امانتوں کا خیال رکھ رہا ہوں، اپنا پیار جو خدا کے ساتھ ہے میں وہ نچھاور کر رہا ہوں اپنے بچوں پہ. بی بی زینب نے کہا تھا نا امام علی علیہ السلام سے کہ آپ پیار کرتے ہیں، امام نے کہا میں کرتا ہوں. وہ سب فضائل امام بی بی زینب صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ فضیلت ہے کہ جس انداز میں، اور امام دکھانا چاہ رہے تھے سب کو. تو بی بی نے کہا کہ 2 دل تو اللہ میں نے نہیں کسی کو دیے، آپ خدا سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم سے بھی، یہ کریں کہ خدا کے پیار کو ہم پہ نچھاور کریں. ماہ رمضان کا وقت بہترین وقت ہے کہ آپ خدا کے پیار کو اپنے خانوادے پہ نچھاور کریں. جب غصہ آئے نا تو کہیں کہ یہ خدا کی مخلوق ہے، مجھے خدا سے پیار ہے، اسی پیار کی وجہ سے تو میں فجر سے لے کے اب تک نہ میں نے کھایا ہے نہ میں نے پیا ہے. اگر مجھے پیار نہ ہوتا اس سے، کون دیکھتا ہے مجھے؟ میں یو کے اندر بیٹھا ہوں، لوٹن میں بیٹھا ہوں، اگر میں کسی کو ویسی پورا دن کھاؤں پیوں، مسجد میں آ کے اللہم لک صمت جو ہے وہ میں کھجور کھاؤں، کس کو پتہ لگے گا کہ میں روزے سے تھا یا نہیں تھا؟ جب کوئی بھی مجھے نہیں دیکھ رہا، میں یہ جو کام کر رہا ہوں، روزہ رکھا ہوا، میں کھا نہیں رہا، میں بھوک اور پیاس 19 گھنٹے کی جو برداشت کر رہا ہوں، اس کا مطلب ہے مجھے کچھ نہ کچھ تو اس سے پیار ہوگا، ہے نا؟ کچھ نہ کچھ تو پیار ہوگا. تو یہ جو مجھے اس سے پیار ہے، میں کیوں نہ نچھاور کروں اپنے بچوں پہ، اپنی وائف پہ، اپنی کمیونٹی پہ، دوسرے لوگوں. دیکھیں یہ مہینہ ہمیں یہ اتنی طاقت دے سکتا ہے کہ باقی کا پورا سال ہم اسی مہینے پہ اپنی بنیادیں جو ہم نے بنائی اس پہ ایک عمارت کو تعمیر کریں. تو جو ایک بات ہم کر رہے تھے صاحب وہ یہ تھی کہ غصے کے حوالے سے نا، ایک جو کہا تھا نا کہ آپ کوشش کریں کہ ایک چیز جو آپ بدلنا چاہتے ہیں اس ماہ میں، اور غصے کو ہم نے کیا کہا تھا، اگر ابھی سوال و جواب کا تو نہیں ٹائم شروع ہوا، لیکن غصہ کیا ہے؟ روح کی بیماری ہے اور کرونک بیماری ہے. جیسے کینسر ہے نا، کرونک بیماری آخر تک ساتھ رہتی ہے اور پھر بندے کی جو ہے وہ جان لے لیتی ہے. غصہ
روح کے لیے جو ہے نا وہ ایک کرونک بیماری ہے. اس غصے کی وجہ سے ہمارے گھر تباہ ہو رہے ہیں. عرض یہ کی تھی نا کہ اگر انسان غصے پہ قابو پا لے تو گھر کیا بنے گا؟ جنت. اور اس جنت کے اندر کون سے پھول اگیں گے؟ یہ بچوں والے نا، جو بچے ہیں وہ پھول اگیں گے اس جنت. اور امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم ان پھولوں کو چنیں گے. لیکن اگر جنت نہ ہو گھر، جہنم ہو، جہنم میں پھول نہیں اگتے. جہنم میں پھول نہیں اگتے بلکہ آگ ہوتی ہے، کانٹے ہوتے ہیں. صحیح ہے. اور کمیونٹیز کے اندر جب غصے پہ کنٹرول نہیں ہوتا تو کمیونٹیز برباد ہو جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں. 1 سے 10 سینٹر الیجیٹمیٹ کھل جاتے ہیں، اور سب انہی چھوٹی چھوٹی باتوں سے. غصہ کنٹرول نہیں ہوتا، ایک بات سے شروع ہوئے، بس غصے میں آگے اور منہ بنا کے جائے دوسری جگہ پہ جا کے ایک اور مسجد کھول لی، سینٹر کھول. کمیونٹی کے ریسورسز ڈیوائڈ ہوتے ہیں. غصہ جو ہے اس کے اوپر قابو ماہ رمضان کے اندر آپ لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا بات کر لیں اس پہ، غصے کے اوپر، اگر آپ کو غصہ نہ چڑھے تو. غصہ اس کے بہت سارے پہلو ہیں، لیکن ایک پہلو میں عرض کرتا ہوں کہ ایک غصہ ہے جو کہ ایک یہ جو جسم خدا نے حیوانی جسم دیا ہے اسی جسم سے شروع ہوتا ہے. جو جانور ہیں اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوت شہویہ اور قوت غضبیہ رکھی ہے. قوت شہویہ سے وہ چیزوں کے نزدیک جاتا ہے جانور، اور قوت غضبیہ سے وہ چیزوں سے دور جاتا ہے اور اپنا دفاع کرتا ہے. ساتھ میں تھے؟ ایک جانور کو خدا نے 2 پل دیے ہیں. ایک وہ ہے کہ جو اسے نزدیک کسی چیز کے لے کے جاتی ہے، اور دوسرا اسے دور لے کے جاتی ہے، اس کا دفاع کرتی ہے. آپ نے جانور کو دیکھا وہ اپنی ٹیریٹوری کو بچاتے ہیں. The animals, they'll make a territory for themselves and they will protect that territory from others. Which power is letting them do that? It is the power of anger. If they did not have the power of anger, anybody can come inside of their territory and destroy them. With me? So it's part of the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. Inside of the instinct of animals, Allah subhanahu wa ta'ala has placed that. And the power of desire, which makes the animals, they go and eat and so forth and have their progeny to continue, is because of that power. Right? We also have these 2 powers. We have the power of anger, and then we have the power of love. Let's put it this way. And this power of love and power of anger is inside of our DNA. It's in our instinct, it's in our blood. Right? Automatically there's going to be a reflex that will pull us or put us away. It's a reflex. You have no control over it. If somebody was to swear at you, the reflex is what? Anger. You cannot say, why did I get angry? Why did I get upset? Why did I mind that? Everybody would do that. That's natural reflex that's built into your blood. Nobody is away from that. When this reflex happens, this is an animalistic instinct. یہ ایک حیوانی طاقت ہے جو خدا نے ہمارے اندر ڈالی ہے. اس کے پیچھے اس کی حکمت ہے جو میں نے ابھی تھوڑی سی آپ سے عرض کی. لیکن اب اس کے بعد انسان کی فطرت کا کام آتا ہے. یہ طبیعت کی بات ہو رہی ہے. انسان کے پاس 2 چیزیں، ایک طبیعت ہے اور ایک فطرت ہے. طبیعت وہی ہے جو ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، ہاں صاحب آپ کی طبیعت کا کیا حال ہے؟ ہاں جی. طبیعت جو ہے وہ فطرت نہیں ہے، اور فطرت طبیعت نہیں ہے. طبیعت وہی جو انسٹنکٹ ہے وہ اس کو کہتے ہیں طبیعت. ٹھیک ہے. اور یہ جو طبیعت ہے یہ ہمیشہ اس ایکولیبریم کے پیچھے جاتی ہے. ایکولیبریم سمجھتے ہیں؟ ایک توازن کے پیچھے جاتی ہے، ایکوالٹی کے پیچھے جاتی ہے. نہیں، یا ایکولیبریم ایسے بھی آپ سمجھ سکتے، جب آپ ایک دیوار بناتے ہیں نا آغا، تو اس کے اوپر ایک وہ ڈیوائس ہی لگاتے ہیں نا، لیولر. وہ آپ کو بتاتا ہے اگر دیوار ٹیڑھی ہے سیدھی ہے. اس کے پارے کو دیکھ کے آپ کو پتہ لگ جائے کہ اب دیوار کیا ہے، سیدھی ہے. طبیعت جو ڈھونڈ رہی ہے نا وہ اس پارے کو لیول پہ لانا ہے. سمجھ؟
What happens in your blood when the sugar goes low? Para goes down. Para goes down. That equilibrium gets imbalanced, right? So when the sugar goes down, what does the tabiat want? Food. To bring it back up to normal. Right? When it is tired, it wants sleep. To bring it back to normal. When it has viral or bacterial infection, what does it want to do? Get rid of that so that it come back to equilibrium. Right? This is what the tabiat is looking for all of its lifespan. When they ask you, tabiat ka kya hal hai? Agar, for example, you don't have a flu, you don't have a cough, you don't have any diabetes, you don't have any blood pressure, you don't have any cancer, you don't have any stress, you don't have any, what other things are left? Cholesterol problems, whole list. What do you say? Alhamdulillah, tabiat, theek hai. Meaning what? The tabiat has found that balance there and is okay. Sugar level is okay, blood pressure is okay, cholesterol is okay, everything is in balance, equilibrium. Okay? This is not fitrat. This is just tabiat instinct which is present in all animals, and all animals want to bring that to the equilibrium by the instinct of love and hate. The power of desire and the power of anger. With me so far? But once you have that reflex, the fitrat should be there to say, listen, yes, the person swore at you, but didn't Imam Hassan, remember that time when somebody came to Imam Hassan and started, Mazallah, swearing, and Imam Hassan listened, and he looked at him and said, you look like a traveler to me. You look like not from this city. Let me take you home. Let me feed you. Let me clothe you. Let me give you money. You are our guest. What happened? This is a perfect human being. This is how a perfect human being is. And of course the reflex was there. But the pure fitrat that Imam had overpowered that. And said, no, I'm not going to get angry. I'm not getting angry. This person is not from this city, logic. It's from another city where, Mazallah, they do swear from the mimbar that they did for 50 years. He's from there. He's been programmed. He's become the propaganda ka shikar hua hai. And he acted in a different way. A slave girl dropped something on Imam. Imam said, you're free to go. Or the other way as well, there's the same thing with Imam Hassan. A slave girl gave a flower to the Imam. Imam said, you're free. And the person said, you just made her free just by one rose or one flower that she gave you? Imam said, whatever she owned, she gave. Whatever I owned, I did. That's nature of a human being. That's fitrat. That's not tabiat talking. If tabiat was talking, would have said, I would like to keep her. No, fitrat said, no. Do it for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, let her go. Right? So these reflexes are part of our instinct, of our programming, and they are not in our control. आपकी जो फितरत है ना आगा, वो फितरत अल्लाह हिल्लती फतरन नासा अलैहा. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी फितरत के मुताबिक इंसानों को वही फितरत दी और उसकी खिलकत के अंदर कोई तब्दील नहीं आती. मीनिंग क्या? अब वही जो मैंने यहाँ से शुरू किया था आपको वहीं लेकर आ रहा हूँ. Meaning human beings have the potential to become godly beings with the same inclinations as Allah subhanahu wa ta'ala. फितरत यानी हर वो चीज़ जिसके नज़दीक खुदा जाता है और हर वो चीज़ जिससे कि खुदा दूर जाता है, उसको कहते हैं फितरत. खुदा को सच अच्छा लगता है, खुदा सच के पास जाता है. जो सादिक का लक़ब ले ले उसको कहता है कि ये मेरा प्यारा बंदा है ना. खुदा उसके नज़दीक जाता है, उससे प्यार करता है. झूठ से खुदा को नफरत है, झूठे से खुदा
دور جاتا ہے نا, ایسے ہی ہے نا. اب گاڈ کانشیس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کسی کو سچا پائیں, اگر آپ کسی کو صادق پائیں تو آپ اس سے نزدیک ہو جائیں, اس سے پیار کریں, اور اگر کسی کو جھوٹا پائیں تو اس سے دور ہو جائیں. خدا کو نماز سے محبت ہے, نماز اسے اچھی لگتی ہے اس لیے اس نے بنائی ہے. انسان کو چاہیے گاڈ کانشیس ہو کے نماز کے نزدیک جائے. خدا کو شراب سے نفرت ہے, حالانکہ خدا نے بنائی ہے, لیکن شراب جو ہے اسے اچھی نہیں لگتی کیونکہ اس سے ہمارے بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں, اس لیے اس نے اسے حرام کیا ہے. آپ شراب سے کیا ہے دور ہو جائیں. ساتھ ہے یعنی جس چیز کو خدا نے کہا ہے کہ یہ معروف ہے, ساتھ ساتھ اس میں کچھ نکتے ہیں, باقی پھر سوال و جواب. جس چیز کو خدا نے کہا ہے کہ معروف ہے وہ فطرت اس کے نزدیک جاتی ہے, اور جس چیز کو خدا نے کہا منکر ہے فطرت اس سے دور جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس ماہ کے اندر جب وہ غصہ انسٹنکٹ کے لیول پہ آئے نا, شوگر لیول لو ہو جائے گی, غصہ چڑھے گا, وہاں پہ اب گاڈ کانشیس کو لے کے آئیں کہ نہیں, مجھے اب ریئیکشن غصے والا نہیں دکھانا, بلکہ اس کو کنٹرول میں لے کر. یہ کام جو آپ کر رہے ہوں گے نا, اس کام سے آپ خدا کے نزدیک جائیں, کیونکہ آپ گاڈلی بننا چاہ رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے, لیکن کبھی کسی صادق پہ غصہ نہیں آتا. کبھی کسی نمازی پہ, اگر وہ صحیح طرح سے نمازی پر, اس سے غصہ نہیں آتا. اس کو جو صدقہ دیتے ہیں ان پہ غصہ نہیں آتا. جو ایمان رکھتے ہیں ان کے اوپر اس کو غصہ نہیں آتا. اس کو جس پہ غصہ آتا ہے وہ یا ضالین ہوتے ہیں یا وہ سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, غصہ ان پہ آتا ہے اللہ کو جو انعمت علیہم کے راستے پر نہیں چلتے. انعمت علیہم کا راستہ کیا ہے؟ صراط مستقیم. انعمت علیہم کون ہے؟ کون ہے جن پہ خدا نے نعمتیں نازل کی؟ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ نعمت علم اگر نعمت ہے ان کے پاس آئی, علم نعمت ہے ان کے پاس آئی. قزم غصے کو پی جانا ان کے پاس آئی, ہے نا. کاظم کون؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے معاشرے سے کچھ یہاں پہ سادات بھی ہوں گے, ہو سکتا ہے وہ موسوی ہوں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ان کا خون جا کے ملتا ہو. تو آپ سب قزم غصے کو پی جانا تو آپ کے خون میں ہے. غصے کو پی جانا یہ تو آپ کے آباء و اجداد کی سنت ہے. غصہ وہاں پہ کیا جائے جہاں پہ خدا ناراض ہو جائے. امام کاظم علیہ السلام کی جو شخصیت ہے اس کے اندر قزم جو ہے وہ اتنا ہائی لائٹ ہی تھا لوگوں کے درمیان میں کہ ان کو کاظم کا لقب دیا. ٹھیک ہے, تو جب وہ یہاں سے شروع ہو اور آپ کو محسوس ہوگا, بس میرے خیال سے ٹائم ہو گیا نا, یا 5 منٹ اور؟ ہاں جی, اچھا, بس یہ بات ختم کر کے جب آپ کے یہاں پہ انشاءاللہ کل بھی بات کریں گے اس پہ, جب آپ کو نا غصہ انسٹنکٹ سے چل رہا ہوگا نا, تو یہاں پہ آپ کے تھوڑا وہ گرم بندہ ہو جاتا ہے, یہاں سے شروع ہوتا ہے, وہ آہستہ آہستہ پھر اوپر آتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ جب یہاں پر شروع ہو رہا ہے نا, آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ ابھی غصہ مجھے جو ہے نا وہ شروع ہو رہا ہے. وہ بچوں کے لیے میں اگزامپل دے دیتا ہوں, شاید بڑے بھی اس کو سمجھ جائیں. You know when Hulk becomes Hulk, in the beginning when he starts getting mad, he starts turning green a little bit. Right? But when you're turning green a little bit, if you can control yourself at that point, you won't become Hulk. You won't smash things. تو جب غصہ جو ہے یہاں پر شروع ہو, وہاں پہ اس کو کنٹرول کر لیں. اگر وہ اوپر آ گیا اور پھر آتے آتے یہاں تک پہنچ گیا تو وہ پھر آپ سے کنٹرول نہیں ہوگا. وہ ایک that is the state of insanity where a person is not that person anymore. وہاں سے پھر انسان واپس نہیں آتا. اگر اس حد تک آ جائے تو وہ اس عمل کو انجام دے گا جو بعد میں اس کو ریگریٹ ہوگی کہ کاش میں نے وہ عمل نہ انجام دیا ہوتا, کیونکہ میں اس طرح سے ہوں نہیں. اور لوگ بھی حیران ہو جاتے ہیں, بھائی یہ اس طرح سے تو تھا نہیں, یہ کیا ہو گیا اس کو. اس ٹائم پہ آپ کیا کریں کہ اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے
اگر تو آپ کے کسی مثلا بھائی پہ آپ کو غصہ آ رہا ہے، اس کا جا کے ہاتھ پکڑ لیں ساتھ سے. اب آپ کو تھوڑا علاج بتا رہے، طریقہ بتا رہے ساتھ ساتھ. مثلا مجھے آپ پہ غصہ آ رہا ہے، یہ الٹ کر لیتی ہوں، مجھے آپ پہ نہیں آئے گا کبھی بھی، آپ کو میرے پہ آ رہا ہے. آپ نے احساس کیا کہ یہاں پہ تھوڑی سی گرمی شروع ہوئی ہے، آغا صاحب کی کوئی بات مجھے یعنی ریفلیکس ہے، اس سے خون جو ہے تھوڑا سا گرم ہوا ہے. آپ فوراً کیا کریں کہ آ کے میرے ہاتھ کو پکڑیں. جیسے آپ میرے ہاتھ کو پکڑیں گے آپ کے وہ غصہ کنٹرول میں آ جائے. اس طرح جو پتہ مثلا اگر ہماری بھابھی پہ آپ کو غصہ چل رہا ہے تو ان کے پاس جا کے ان کے بھی ہاتھ کو پکڑ لیں یا ان کے پاس، آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. لیکن جب وہ یہاں پر ہے، ٹھیک ہے، بچے پہ غصہ آ رہا ہے، اس کے سر پہ جا کے ہاتھ رکھ دیں، فوراً ختم ہو جائے گا. ماں کے سامنے اگر معاذ اللہ ایسا ہو رہا ہے، ماں کے قدموں کو جا کے پکڑیں، اس کے قدموں میں بیٹھ، ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ ایک علاج. اور پکڑے رکھیں جب تک وہ ٹھنڈا نہیں ہوتا. اس سے پہلے چھوڑنا نہیں ہے. دوسرا علاج یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ انسان جو ہے وہ اس جگہ سے باہر چلا جائے، جس جگہ پہ وہ ہے اس جگہ کو ترک کر دے. ٹھیک ہے، مثلا اگر آپ کو یہاں پہ مجھ پہ غصہ آ رہا ہے، آپ ابھی کوئی اٹھ کے نہ جائیں، آپ جو ہے وہ اس جگہ سے چلے جائیں. آپ کا غصہ ایسے جتنی آپ دور جاتے جائیں گے آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. گھر میں اگر ایسا ہوا تو ہاتھ پکڑا اپنے بھابھی کا، تھوڑی دیر پکڑے رکھیں، غصہ انشاءاللہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اگر نہیں ہوتا تو کچھ کہیں نہ، کبھی بھی قضاوت غصے کے اندر نہ کریں. یہ حدیث میں غصے میں کبھی قاضی نہ بنے. جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے تب قضاوت کریں کہ اگر بھابھی نے غلط کیا تھا تو کیا غلط کیا، وہ بعد میں کہیں، یا بھابھی بھی میرے بھائی کے لیے بعد میں کرے قضاوت، غصے میں نہیں کرنی. قاضی سمجھتے ہیں یا نہیں؟ جج. When you are angry, you cannot be the judge. You will never be the judge. All you will be when you are angry, you will only be a criminal. آپ غصے میں صرف مجرم بن سکتے ہیں، آپ قاضی نہیں بن سکتے. آپ مجرم بنیں گے، دوسرے آپ پہ قضاوت کریں. You will become آپ مجرم بنیں گے، you will become somebody who has committed a crime and others will judge you. غصہ ٹھنڈا ہونے دیں، پھر قضاوت کریں کہ ہاں جی یہ غلط ہوا تھا، یہ صحیح تھا، اس طرح سے تھا. کمیونٹی میں بھی ایسے ہی. تو کتنی چیزیں ہو گئیں، یہاں سب ویسے لکھتے جا رہے، مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، نیکسٹ ڈے آئیں گے تو پورا خلاصہ دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. ایک یہ کہ ہاتھ پکڑ لیں، اس جگہ کو ترک کر دیں. تیسری چیز یہ ہے کہ اگر یہ بھی کام نہ کریں تو جب آپ واپس گھر آ رہے ہوں تو اپنے گناہوں کو گننا شروع کریں. گھر آتے آتے when you are coming back towards the house or towards the center, start counting your sins. By the time you will reach your home, your غصہ will be gone. کہ میں نے تو اتنے گناہ کیے ہیں، میں نے اتنی غلطیاں کی ہیں. ہاں جی، وہ اگر بیچاری مسکین نے یہ بات کہہ بھی دی تو کیا ہوگا، ہے نا؟ ہے یا نہیں؟ اس کا تو جس کا کہ کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہے، اس نے اپنے خاندان کو چھوڑ کے میرے پاس آ گئی، ہے نا. ٹھیک ہے، جب برستی ہے کبھی برستی ہے کبھی وہ گرجتی ہے، جو بھی ہے، لیکن میرے پاس آ گئی میری ولایت میں، میری جگہ. ہم نے کتنی غلطیاں کی، ہمارے گھر میں کون کسی دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ہم تو گھر میں کیا ہو جاتا. اگر میں اس کے عیب کو چھپاتا ہوں تو خدا میرے 10 عیبوں کو چھپائے گا. تو کیا ہو جاتا ہے. جب تک آپ گھر پہنچیں گے غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو چکے. اچھا، اگر غصہ ٹھنڈا نہیں بھی ہوتا تو میں بھائیوں کے لیے یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک ورد کیا کریں. ٹھیک ہے، ایک ورد کریں، اور بھابیوں بھی ایک ورد کریں. ٹھیک ہے، بھائی بی بی فاطمہ کا نام لے کے صلوات پڑھیں. چاہتے ہیں جب غصہ آیا ہو نام کس کا لینا؟ بی بی فاطمہ کا. السلام علیکی یا بنت رسول اللہ.
السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالم. میں بی بی فاطمہ کا نام آپ سے کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ بی بی فاطمہ کا نام لیں گے، آپ کا دل جو سخت ہو چکا تھا غصے سے نرم ہو جائے. آپ کے اندر وہ سختی دل میں رہے گی نہیں. آپ جس پاک ہستی کا نام لے رہے ہیں، جو ساری ساری رات دوسروں کے لیے دعائیں کرتی رہتی تھی. امام حسن کہتے تھے کہ میں کھڑا رہا، میں دیکھتا رہا کہ کب ماں ہمارے لیے دعا کرے. ساری رات گزر گئی دوسروں کے لیے دعا کرتے. یہ ہستی وہ ہے جو جب جنت میں جانے لگیں گی تو کہیں گی پہلے میرے شیعوں کو لے کر آؤ، میں اکیلی جنت میں نہیں جاؤں گی. یہ وہ بی بی جس نے اپنے گھر کو جلوا دیا اپنے امام کو بچاتے بچاتے، جس کے سامنے کیا کچھ نہیں ہوا، اپنے بچوں کی شہادتوں کو جب وہ پیدا ہوئے تو سن لیا. اگر تحمل برداشت کسی ہستی میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں، میں کہوں گا بی بی فاطمہ میں سب سے زیادہ تحمل اور برداشت. آپ ان کا نام لیں گے، صلوات پڑھیں گے، آپ کا غصہ ختم ہو جائے. تو یہ ہمارے لیے وسیلہ ان چیزوں کے لیے، ہمیں گاڈلی بینگز بنانے کے لیے، ہمیں گاڈ کانشیس دینے کے لیے، ہمیں خدا کے نائب بنانے کے لیے، خدا کی نیابت میں کام کرنے کے لیے. کہ جب یہ کام کرتے تھے تو خدا ان کے کاموں کو اپنی طرف نسبت دیتا تھا. کام یہ کرتے تھے، خدا نسبت اپنی طرف دیتا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ خدا ہمیں اس ماہ، یہ جو ماہ آ رہا ہے، اس ماہ مبارک کے اندر توفیق دے کہ ہم ائمہ معصومین جو ہمارے لیے وسیلہ ہیں خدا تک پہنچنے کا، ان کو ہم بھرپور طریقے سے ان کو استعمال کر کے خدا تک پہنچیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ وقت میں آپ کا لیتا ہوں، لیکن انشاءاللہ خدا جو ہے وہ قبول کرے گا ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو. اور آپ سب بزرگان ہیں، ہمیں معاف کریں گے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے. ابھی اگر ٹائم ہے تو پھر ایک سوال یا دو سوال پوچھے جا سکتے ہیں، 10 منٹ ہیں. بہنوں کی طرف سے لاسٹ یسٹرڈے جو ہے وہ ایک سوال آیا تھا، ہاؤ ٹو کلینز یور سول. تو تقریباً اسی کے اوپر ہم نے آج یہ بات کہی ہے. جو آپ کے پاس تھوڑا وقت آپ کا لیا وہ یہ ہے کہ انسان کی جو پیورٹی ہے وہ جب وہ خدا سے آیا تھا اس وقت وہ پیور تھا. جب وہ خدا سے آیا تھا، جیسے بچوں کو ہم کہتے ہیں نا معصوم ہے، وہ اس وقت پیور تھا. جیسے جیسے انسان دنیا سے گزرتا ہے وہ گندا ہوتا جاتا ہے. تو جو ٹاسک ہے ہمارا کہ اسی عصمت کے پاس آ جائیں جو کہ اختیاری عصمت ہو، نہ کہ جبری. The child is masoom but not with choice. The child is masoom because the child can't do any wrong. Doesn't know the difference between right and wrong. But when you know the difference between right and wrong and you decide to do the right thing, you come back to that purity with choice. اختیار سے انسان اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پہ وہ غلطی یا گناہ نہیں کرتا، وہ پیورٹی. انشاءاللہ تعالیٰ اس پروسیس کو آپ جاری رکھیں، کوشش کرتے ہیں. جی ہاں، کوئی سوال اگر ہو تو بہنوں کی طرف سے اگر کوئی لکھا جائے وہ بھی ٹھیک ہے. جی ہاں. کل آپ نے بات کی جسم اور روح کی اور آج روح کے حوالے سے، تو اکثر کہا جاتا ہے کہ اگر آپ if you do this thing you get this much ثواب. جی. Does this ثواب actually affect your soul or body in this world? Right. Of course we'll get ثواب and rewards on the day of judgment inshallah. Right, right. So what does, I mean, it affects on your body or your soul? Right. Okay, so when you do a sin, and let's start with that. When you do a sin, there is a direct effect on your soul. Okay? This is just an example. Like when somebody murders somebody, what is the reaction of that action? The person is dead. When the judgment is passed on that person, it's not the direct reaction of that action, but it is something which the society has decided that this person would be punished. With me? When they put them into prison. When we commit a sin, Allah subhanahu wa ta'ala has said, if you commit a sin, I will put you in the prison of hell. True or not? If we commit a sin, we go into the prison of hell. We go to hell, right?
But if you look at the sin in itself, it has an effect on your soul, which is very much different than the hellfire. The reaction of ghibat is actually eating the dead meat of your dead brother. That's the actual effect. If because of ghibat somebody goes to hell, that's not the reaction. Right? That's the punishment. Punishment is different than reaction. With me so far? Because if I hit somebody, as soon as I hit them, what is I did something wrong. But what hitting them, the reaction is that their face or hand will get red. That's the reaction. The pain in their hands is the reaction. When we commit sins, there is a reaction on your soul. And that effect is there. When you say, I am sorry, Allah subhanahu wa ta'ala, who you have disobeyed, said, I forgive you, but the effect is still there. Unless and until you decide to get rid of that illness. With me? ساتھ ہیں کہ مثلا ہم بار بار دیکھیں گناہ کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں, توبہ نصوح کرتے ہیں, آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں, پھر دوبارہ وہی کام کر رہے ہوتے ہیں. کیوں ہوتا ہے بھائی؟ معاف خدا جب کر دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ سے وہ خود بخود اس بیماری کو نکال دے گا. اس نے آپ کے اس فعل کو, جو کہ پنشمنٹ آپ کو ملنی تھی, اس کو اس نے معاف کیا ہے. جو ریئیکشن آپ کی سول پہ ہوا ہے, اس کو آپ کو خود صاف کرنا ہے, واپس لے کر آنا ہے. وہ جب تک نہیں کریں گے, اگر انسان نے جھوٹ بولا, خدا سے معافی مانگ لی, لیکن جھوٹ کو اپنی روح سے نکالا نہیں, کیا کرے گا وہ دوبارہ جھوٹ بولے گا. غیبت کی اس نے معافی مانگ لی, خدا نے معاف کر دیا, لیکن غیبت کی بیماری ابھی بھی اندر ہے, وہ کیا کرے گا, پھر دوبارہ غیبت کرے گا. ساتھ ہیں؟ توہین کی معافی مانگ لی, شخص سے جا کے معافی مانگ لی, خدا سے معافی مانگ لی, لیکن پھر دوبارہ وہ توہین کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ بیماری ابھی اندر ہے. ٹھیک ہے؟ تو گناہوں کا جو اثر ہوتا ہے آغا, وہ آپ کے اندر, روح کے اندر وہ بیماریاں پیدا کرتا ہے. ساتھ ہیں؟ اور اسی طرح سے جب انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کی روح پہ اثر پڑتا ہے. آپ کسی کو صدقہ, کسی کی ہیلپ کریں, آپ کو ایک اطمینان سے نہیں محسوس ہوتا؟ ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ اگر یقین کریں, ابھی ہم ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے؟ ابھی میرے وہ بھائی جنہوں نے, میں نے بی بی فاطمہ کا نام لیا, انہوں نے گریہ کیا, مجھے ان کا وہ چہرہ جو گریہ سے پہلے تھا اور اب وہ چہرہ جو گریہ کے بعد ہے, مجھے فرق لگ رہا ہے. ان کا جو گریہ کرنے سے پہلے چہرہ تھا, اس میں نور کی اور تھی حالت, اور گریہ کے بعد ان کا نور بڑھا ہے. رائٹ اوے ریئیکشن ہوتا ہے. صحیح ہے؟ آپ نماز پڑھیں, خلوص کے ساتھ پڑھیں, نماز سے پہلے کوئی آپ کا چہرہ دیکھے اور نماز کے بعد آپ کا کوئی چہرہ دیکھے, فرق ہوگا. آپ کسی کے کبھی گھر میں گئے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ وہ چہروں کے اوپر عجیب سی ایک حالت ہوتی ہے نا, جیسے ابھی لڑ کے ہٹے ہوں, پتہ لگ جاتا ہے. تو یہ جو اچھے ہم کام کرتے ہیں, برے کام کرتے ہیں, ان کا ڈائریکٹ افیکٹ ہوتا ہے آپ کی روح کے اوپر. اور وہ جو ہم معافی مانگتے ہیں, وہ معاف, ہاں خدا ہمیں معاف کر دیتا ہے, لیکن اس بیماری کو ہمیں خود اختیاراً نکالنا ہوگا, ورنہ وہ بار بار کام کرے. ٹھیک ہے بدھ میں انشاءاللہ تعالیٰ میرے خیال سے اب ہو گیا ٹائم ہمارا, تو کوشش کریں کہ پریکٹیکلی جیسے جیسے آپ کو کہا غصے کے حوالے سے, ضروری نہیں کہ اب چاند دیکھ کے شروع کرنا ہے. ہاں جی, ابھی سے آپ شروع کر سکتے ہیں, آج رات سے شروع کر سکتے ہیں. اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اگلے 2 دن جو ہمارے پاس ہیں, بس اسی ایک بیماری کے اوپر بات کریں, کیونکہ مجھے جو احساس ہے, یا اگر میں غلط ہوں تو مجھے میری تصحیح کر سکتے ہیں, کہ میجورٹی جو ہمارے پرابلمز ہیں اس وقت, اس کی جڑ یہی ہے. اور اگر اس جڑ کو ہم صحیح طرح سے سمجھ لیں کہ اس کا علاج کیا ہے اور علاج کریں, تو ہمارے بہت سارے پرابلمز خود بخود سالو ہو جائیں گے. اور ماہ رمضان کی انشاءاللہ برکت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں سے اس بیماری کو نکال دے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ امام کے ظہور میں تعجیل کرے, اصحاب و انصار میں ہمیں شمار کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.